वालेकुम टू ऑल प्यारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, लाइफ भी सबकी अच्छी जा रही होगी। मैं इतनी 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 ज़्यादा खुश हूँ ना, सीरियसली मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना बेस्ट रिस्पांस मिलेगा परफ्यूम के ऊपर कि एक ही दिन के अंदर मेरा सारा स्टॉक आउट हो जाएगा। इतना बेस्ट रिस्पांस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थैंक्स टू ऑल जो मेरे रीडर्स इतनी इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, अगेन थैंक्स। और ये भी बता दूं कि एक ही दिन के अंदर मेरा सारा स्टॉक आउट हो चुका है, ठीक है। और दरमियान में शादी भी आ रही है, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि इसको दोबारा रीस्टॉक में 15 तारीख के बाद करूँगी, ठीक है। सो जिन्होंने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं करवाया है वो अब 15 तारीख के बाद ही करवा ले। बाकी जिनका हो चुका है या जिन्होंने मैसेज कर दिया है उनको रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है। और उनको जो है 10 to 12 डेज़ के अंदर अंदर या इससे पहले पहले ऑर्डर भी रिसीव हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड मुझे इतना यकीन है ना खुद पे कि आप लोगों को प्रोडक्ट बहुत बहुत पसंद आएगा, ठीक है। क्योंकि उसको पहले मैंने ख़ुद टेस्ट किया, मुझे बहुत पसंद आया है, ठीक है। और एक छोटी सी बात कि अगर आप में से कोई भी मतलब कि किसी को स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद होती है, किसी को लाइट पसंद होती है, तो प्लीज़ ये ज़रूर उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि उनको पता हो कि आपने कौन से वाली लेनी है, ठीक है। ओके जी, सो नेक्स्ट चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो मैंने पोस्ट लगानी थी और वो पोस्ट मैं नहीं लगा सकी पामीर और कोमल के अबाउट, ठीक है, कि आप इनको टाइम नहीं दे रही हैं। ये वो आपने देखा होगा सीज़न 1 में कि मैंने सीज़न 1 में प्रॉपर इनकी पूरी कहानी दी थी, ठीक है। लाइक जितने भी इश्यूज़ आए, ठीक है, इश्यूज़ के बाद इनकी लाइफ किस तरह से सेट हुई है, प्रॉपर टाइम दिया। सीज़न 2 में हमारे पास और कपल्स आए, लाइक सिमाब और ज़रियात की स्टोरी है, ठीक है। दाराब और बेला की स्टोरी है, और मतलब कि हमारे पास डॉक्टर बुरहान भी हैं, ठीक है, डॉक्टर मुबशिर भी हैं। तो बहुत सारे और न्यू जो हैं वो कपल्स आए, ठीक है। बरलास को प्रॉपर टाइम नहीं मिला था सीज़न 1 में, तो इनको हमें टाइम देना है, ठीक है। दैट्स वाई मेरी कोशिश होती है कि जिनको सीज़न 1 में टाइम नहीं मिल सके उनको हम लोग सीज़न 2 में टाइम दें। सो ये रीज़न है कि उनको जो है मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रॉपर उनको मतलब बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ, फिर भी मैं लेकर तो आती हूँ उनके सीन। पामीर के इतने सीन आते हैं, और सीरियसली मेरा इतना इतना फेवरेट करैक्टर है। जब मैंने इसके अबाउट आप लोगों के कमेंट्स देखे तो मैं शॉक रह गई। मेरे फेवरेट कपल, मेरे फेवरेट करैक्टर के बारे में आप लोग कह रही हैं कि मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ। भाई मेरे दिल पे बात लगी थी, ऐसे ना कि पामीर को तो मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। मेरा सबसे फेवरेट करैक्टर है पामीर। लाइक जहाँ पे पामीर हो वहाँ पे चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात आप लोग खुद भी इससे एग्री करेंगे। वाकई पामीर के साथ फेस पे स्माइल आती ही आती है, ठीक है। अब मैं हर कपल के ट्विस्ट देती हूँ, एक ही कपल पे नहीं रख रही होती ताकि आप लोग भी बोर ना हो, हमारी कहानी भी मज़ीद खूबसूरत रहे, ठीक है। और मुझे बताएं कि अब आप लोगों का माइंड क्लियर हुआ है पामीर एंड कोमल की तरफ से, या अलग से पोस्ट लगा के मैं अगेन समझाऊं। टारगेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके। वो शल साख्त सा उसे देखता रहा। हमको इस एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। उसकी बात पर ज़ेहाल कुछ देर के लिए कुछ बोल ही नहीं सका था। ये बात अचानक थी। वो मेंटली अपनी बहन की तरफ से इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो अब ऐसा ही चाहती है और ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है गुल? तुम्हारा इलाज बाकी है, वो आखिरी डोज। ज़ेहाल का लहजा बेहद नरम था। गुल से बात करते हुए इतनी नरमी लहजे में होती थी कि वो शायद ही ज़मल के बाद उसने किसी से इस लहजे में बात की होगी। हम कह रहे हैं ना, तुम जिससे मर्ज़ी कर दो,
ہماری شادی، لیکن اسی ایک ہفتے کے اندر ورنہ اب زندگی بھر ایسے ہی بیٹھا رہے گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ زحال کو اپنا آپ ایک عجیب سی کشمکش میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی بلا لوں گا ان لوگوں کو۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے اسے ریلیکس کرنے لگا، لیکن اپنے اندر کا حال تو وہی جانتی تھی کہ کتنی توڑ پھوڑ کا وہ شکار ہو رہی تھی۔ اسے یہ کرنا تھا، یہ قربانی اسے دینی تھی۔ محبت صرف پا لینے کا نام نہیں ہوتی، اس میں قربانی دے دینا پا لینے سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ وہ سچی تھی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تھی، لیکن اس بار زحال اسے خود چھوڑ کر آیا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی کہ وہ بچوں کو بیبی گرل کے پاس اکیلا چھوڑ گیا۔ زامل نے بے دھیانی میں اپنی فیڈر اس کے منہ میں ڈال دی، جس کے صرف ٹچ ہوتے اس چھوٹی سی آفت نے پورا کمرہ ایسے سر پر اٹھا لیا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ زمل اس کی آواز پر دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ سامی، کیا کیا تم نے؟ وہ بیبی گرل کو گود میں لے کر چپ کرواتی زامی سے پوچھنے لگی۔ اسے بھی ڈانٹ نہیں سکتی تھی، اس کے بچوں کو ڈانٹ سننے کی عادت نہیں تھی۔ میں فیڈو مما، میں نے فیڈر دی مما۔ وہ جلدی سے آنکھیں بڑی بڑی کرتا سنجیدگی سے بولا، گندا بیبی میہوش، گندا بیبی، اب میں کٹی ہوں۔ وہ اتنی سی بات پر اس سے کٹی ہو کر بیٹھ گیا۔ بس نا میرا بیٹا، کچھ نہیں ہوا، بھیا کو ڈانٹیں گے ہم۔ وہ پیار سے اسے چپ کروانے لگی، لیکن وہ تھی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں زحال بھی وہیں آ گیا، اور یہ اس کی قسمت تھی کہ بچوں کی جگہ اس کی شامت آ گئی۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا، آپ پھر بھی چھوڑ گئے۔ اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، کیونکہ وہ رو ایسے رہی تھی جیسے زامی نے اس کی پٹائی کی ہو۔ میں گل کو چھوڑنے گیا تھا یار، وہ نرمی سے بولتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ زمل بیبی گرل کو اس کے ہاتھ میں دے گئی، اور یہاں زحال کی اسے لینے کی دیری تھی کہ وہ جھٹ سے چپ ہو گئی۔ زمل ہکا بکا سی بیبی گرل کو تو کبھی اپنے حبی جان کو دیکھے۔ یہاں تو زحال خود بھی حیران تھا۔ وہ زمل کی نظروں پر صحیح سٹ پٹا گیا۔ ایک منٹ، آپ میں
کون سی اسے ماں نظر آتی ہے جو یہ آتے ہی ایسے چپ ہوتی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ دھرے تڑک کر پوچھنے لگی۔ مجھے کیا پتا؟ وہ صحیح میں ہڑبڑا گیا تھا۔ کہیں اس کو رشوت تو نہیں دی؟ استغفر اللہ وائفی، یہ چھوٹی بچی ہے، دانت بھی نہیں نکلے ابھی۔ زمل نے جیسے اسے تپتے توے پر بٹھا دیا تھا۔ باہ یو مما بیبی، بابا آپ اس بیبی کی ماما ہو؟ زامل کے سوال پر جہاں زمل کا پھوٹ کر کہکا نکلا تھا وہیں زحال ہکا بکا رہ گیا تھا۔ شٹ اپ، اپنی ماں کی 2 کاپی۔ ہاں، وہ بھی اسے ایسے ہی زچ کرتی تھی۔ زمل ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی تھی، اور یہاں اس کے اندر کا عاشق جاگا تھا جسے اپنی محبوبہ ہنستی ہوئی دنیا میں سب سے حسین لگتی تھی۔ وہ اس کی کلائی تھامتے اسے ایک جھٹکے میں اپنے قریب کر گیا، اور یہاں زمل کی ہنسی کے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں کو بھی بریک لگ گئی تھی۔ وہ اچھے سے اسے پنکھڑی سے لبوں کو سرخ کر کر پیچھے ہٹا تھا۔ What a shot! What a shot! زامل زالے زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ ان کے ساتھ ہی عبدالباری بھی شامل ہو گیا۔ زمل یوں تھی جیسے ابھی گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو جائے۔ اور ڈانٹو ان کے سامنے، جواب میں یہی ملے گا۔ وہ زمل کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ شریر ہونے لگا۔ زمل کا بس نہیں چلا کچھ کر جائے۔ I hate you، وہ جل بھن کر بولتی۔ بیڈ پر بیٹھے پھیلے سامان کو سمیٹنے لگے۔ I love you too، وہ ڈھیٹ پن کا پورا مظاہرہ کر رہا تھا۔ زمل نے ایک کشن اٹھا کر اسے دے مارا، جسے کیچ کرتے زحال نے اس بیبی گرل کو دیکھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ ممی آؤ یو، ممی لو یو۔ زالے کہاں پیچھے رہتی، اسے تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ زحال کو اپنی بیٹی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ زالے کو دوسرے بازو پر لیتا ڈھیر سارا پیار کرنے لگا۔ وہ لوگ اس وقت ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اس وقت کریمی رنگ کی پینٹ شرٹ پر اسی رنگ کے جیکٹ کو پہننے کے بجائے کندھوں پر لٹکا رکھا تھا۔ ایک ہاتھ پہلو میں پڑا تھا، جبکہ دوسرے سے اپنے اٹیچی کا سٹینڈ تھام رکھا تھا۔ وہ آنکھوں پر گلاسز لگائے ہاتھ پر بندھی برینڈڈ واچ میں ٹائم دیکھنے لگے۔ 10 منٹ
اور انہیں انتظار کرنا تھا اس فلائٹ کا جس میں بیٹھ کر وہ یہاں سے 7 سمندر پار سفر کرنے والے تھے، صرف ایک ڈوز کے لیے۔ یہ سفر اتنا آسان نہ تھا، وہ ڈوز حاصل کرنا آسان نہ تھا، لیکن اس شخص کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ یہ ڈوز وہ آخری چیز تھی جو ان کی محبت کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی، اور اب وہ اس رکاوٹ کو ہی ہٹا دینے والے تھے۔ دل میں جذبہ اور چہرے پر مسکراہٹ اس شخص کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ ڈاکٹر مبشر بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے، لیکن چہرے پر پورے جہاں کی ناراضگی لیے، جسے ایک بار بھی ڈاکٹر برہان نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی ناراضگی کی وجہ۔ آپ مجھے سن رہے ہیں یا نہیں؟ وہ ایک بار پھر بپھر کر بولے تھے، لیکن ڈاکٹر برہان نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اسی طرح مسکراتے رہے۔ مبشر کو ان کی مسکراہٹ پر اپنا دل خون کے آنسو روتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ کریں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، بس کر دیں۔ وہ جیسے عنقریب ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دینے والے تھے، لیکن پھر بھی برہان پر ذرا اثر نہ ہوا۔ 8 منٹ رہ گئے۔ وہ بتا ایسے رہے تھے جیسے مبشر کو ان کے جانے کی سب سے زیادہ خوشی ہو۔ بس کر دیں، وہ نہیں ملے گی آپ کو، دیکھ لینا۔ وہ اس بات پر اب کی بار برہان نے ٹرانس کی سی کیفیت میں گردن موڑ کر ان کو دیکھا۔ درمیان میں چشمہ نہ ہوتا تو ان کو لگتا پتہ۔ اس بات پر ان کی آنکھیں یک دم سے سرخ ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں مارا، لیکن عنقریب آپ میرے ہاتھوں مرنے والے ہیں، موبی۔ وہ ضبط کے آخری مراحل پر تھے، اور کوئی وقت ہوتا اور بات کسی اور کی ہوتی تو مبشر اب تک اس بات کو مذاق میں اڑا چکے ہوتے۔ لیکن آج یہاں نہ وقت عام تھا، نہ وہ لڑکی۔ مار دیں، جیسے مرضی بے دردی سے مار دیں، لیکن خود کو ایسے پل پل اذیت کی موت نہ مرنے دیں۔ یہ لڑکیاں بہت بے حس ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ ہاں، وہ خود بھی تو کسی کے در کے
فقیر تھے، ان کو بھی آج تک یہ بھیک نہیں ملی تھی۔ آپ کو ایسی لڑکی ملی ہے، اس لیے زونا ورک بے شک برہان ورک کی بہن تھی۔ ایک ہی ماں باپ کا خون، جس وجود سے انہوں نے جنم لیا تھا، اسی سے اس لڑکی نے بھی لیا تھا۔ لیکن یہاں کھڑا سامنے شخص دوسرا خون ہو کر بھی ان کے دل کے اتنا قریب تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی بہن کا بھی نہیں سوچا یا اپنے اندر بھائیوں والی غیرت آنے دی۔ ہاں، ایسا تب کرتے جب مقابل کوئی اور ہوتا، لیکن یہاں ان کو اس شخص پر پوری دنیا سے زیادہ یقین تھا کہ اگر وہ اس کی بہن کو چاہتے تھے تو ان سے بہتر اسے پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اور شاید وہ پہلے ایسے بھائی تھے جو بہن کو چھوڑ کر ایک بھائی جیسے دوست کی طرفداری کر رہے تھے، اس کے حق میں ہمیشہ بولتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ ان کو اس کی بہن مل جائے۔ میری خیر ہے، میری کون سا بہن ہے پیچھے جو میرے مرنے سے اکیلی ہو جائے گی؟ ان کی بات پر برہان کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن اپنا سوچیں آپ، یہاں بھی یہ شخص اس لڑکی کا سوچ رہا تھا، وہ اکیلی نہ رہ جائے اس بات کا ڈر تھا۔ وہ کس بات سے ڈرتا؟ اپنے دوست کو کھونے سے، اپنی دنیا، اپنی محبت کے دنیا میں تنہا رہ جانے سے۔ اگر ڈر نہیں لگتا تھا تو صرف اپنی موت سے۔ بکواس بند کریں اپنی۔ برہان کو واقعی موبی پر غصہ آیا تھا۔ میں کر لوں گا، آپ نہ جائیں پلیز، یا مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اب کی بار وہ ضد پر اڑے تھے۔ نہیں، آپ کی ضرورت یہاں سب سے زیادہ ہے، وہ بول کر چہرے کا رخ موڑ گئے۔ نہیں ہے میری ضرورت یہاں، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ موبی، یہ ٹرین نہیں ہے جو ساتھ آ جائیں گے، آپ کی ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہے۔ ڈاکٹر برہان اب نرمی سے انہیں بہلا رہے تھے، لیکن تب ہی مبشر کے اپنی پاکٹ سے ٹکٹ نکال لے آنے پر وہ ششدر رہ گئے۔ نہ سونیو، نہ، یہ بہانہ نہیں۔ ہم عاشق مزاج لوگ عشق میں کہیں چوکتے نہیں ہیں۔ وہ اپنی حرکتوں سے کبھی کبھی برہان کو حیران کر جاتے تھے۔ کوئی ایسا شخص بھی دنیا میں ہو سکتا تھا، دوستی کے نام پر جان ہتھیلی پر رکھ دینے والا۔ نہ کریں یار، چلے جائیں۔ وہ اب ہاتھ جوڑ گئے تھے۔ نہیں جا رہا میں، اگر میں نہیں جا رہا
تو آپ بھی نہیں جائیں گے۔ وہ اٹل ہوتے ان کے راستے میں اڑ گئے تھے۔ آپ کو ہماری دوستی کی قسم مجھے جانے بھی دیں گے اور یہاں اس کا خیال بھی رکھیں گے۔ ان کی بات پر مبشر کو لگا وہ سانس نہیں لے سکتے۔ وہ شل ساخت سے اس ماہر گیر بندے کو دیکھنے لگے جس نے ایک جملہ بول کر ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ وہ بے ساختہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ زنو اپنا خیال بہتر رکھ سکتی ہے، آپ بس میری سر کا خیال رکھنا۔ میں کسی بھی حال میں ڈوز لے کر جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ فلائٹ میں 2 منٹ تھے۔ وہ اٹیچی گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ وہ ڈوز لانا اتنا آسان نہیں ہے، رک جائیں یارا، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھے اور جانتے تھے ایسی قیمتی چیز لینے کے لیے وہ لوگ برہان کی ناک رگڑوا لیتے اور شاید پھر بھی نہ دیتے، بھلے وہ اپنے آپ کو ہی کیوں نہ بیچ دیں۔ میں لے کر آؤں گا، وہ بلند آواز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ مبشر کو وہ نظر آنا بند ہو گئے۔ وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ یہاں انہیں محبت سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ چائے کے اندر اب چوتھا ابال تھا۔ وہ پک پک کر لال ہو چکی تھی لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ اس پر نظریں ٹکائے ہوئے بھی دھیان اس پر نہیں دے پا رہی تھی۔ ذہن میں الگ ہی کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ یہی حال باہر لیونگ روم میں بیٹھے مبشر کا تھا، جو کرسی پر بیٹھے کوہنی ٹیبل پر ٹکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ چہرے پر از حد سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ جب تک زانا نے چائے دیکھی تب تک وہ 2 کپ کی جگہ 1 آدھا کپ ہی رہ چکی تھی۔ اس نے پھر سے دودھ ڈال کر اسے پکانا شروع کیا اور اس بار دھیان سے بنا کر 2 بڑے بڑے کپوں میں انڈیل کر خود بھی اسی ٹیبل کرسی پر آ کر براجمان ہو گئی۔ چائے صرف ایک لفظ سے مخاطب کر کر وہ اپنا کپ اپنے لبوں سے لگا گئی۔ گھر چھوٹا تھا مگر خوبصورت تھا، اور تھا بھی خوبصورت ایریا میں۔ سب ہی جیسے امن پسند لوگ رہتے تھے۔ ہر گھر میں خاموشی ہوتی تھی، اس لیے یہاں کی فضا میں بھی سکونت چھائی رہتی تھی۔ اب ٹھنڈی ہوئی تو دوبارہ میں نہیں بناؤں گی،
وہ اسپاٹ لہجے میں اسے وارن کر رہی تھی۔ مبشر نے ایک نظر دیکھا اسے اور پھر کپ کو تم نہ بھی دیتی بنا کر تو میرے ہاتھ سلامت تھے۔ وہ بنا لگی لپٹی سرسری سے لہجے میں بولے، بھائی کب نکلے تھے یہاں سے؟ وہ ان کی بات چھوڑے اصل مدعے کی بات پر آ گئی۔ ابھی ایئرپورٹ سے آ رہا۔ اس کی بات سن کر زانا کے تن بدن میں جیسے آگ سی بھڑک اٹھی۔ وہ لب بھینچے ان کو دیکھنے لگے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جانے کیوں دیا ان کو؟ جانتے بھی ہو وہاں کے حالات کیسے، اور میرے بھائی جیسے لوگوں کے لیے تو اور بھی مشکل ہو سکتے ہیں۔ وہ یک دم سے مبشر پر ہی بپھر کر پڑی تھی۔ وہ بے بس سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ تو تم کیوں نکل گئی ہماری اس معصوم دنیا سے؟ ان کے سوال پر زانا کچھ پل کے لیے دنگ رہ گئی۔ میں اس دنیا کے لیے کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ لہجہ اٹل ہوا تھا۔ اس جیسی سنگ دل لڑکی مبشر نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے اپنے بھائی کو بھی چھوڑ کر چلی گئی، جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ ان کا لہجہ درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ زانا کو نہ جانے کیوں اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کو انہیں نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ وہ بہت معصوم ہیں۔ وہ اب اپنے بھائی کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ تم دونوں بہن بھائی ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ ایک محبت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تو دوسرا محبت کو رد کرنے سے نہیں تھک رہا۔ فرق تو کچھ نہیں ہے۔ موقع پر چوٹ سیدھا زانا پر لگی تھی۔ وہ ایک پراعتماد لڑکی تھی، لیکن ان کی باتیں اسے جیسے بزدل لڑکی بنا رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر غصے سے انہیں دیکھنے لگی۔ تو ان کے ساتھ تھے نا آپ، پھر بھی نہیں سنبھالے گئے وہ بات کرتے میری۔ وہ بپھر کر اٹھ کر جانے ہی لگی تھی جب مبشر نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو لڑکی، میری محبت اپنی جگہ ہے، لیکن میری دوستی پر ایک لفظ نہ بولنا، سنا تم نے؟ وہ لفظ چباتے اس کے منہ پر گرلائے تھے۔ زانا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلی بار اسے ان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ جب تم اسے اکیلا چھوڑ گئی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنی بڑی جان لیوا بیماری میں مبتلا تھا، تب میں نے اسے سنبھالا تھا
اور آج بھی سنبھالتا ہوا آ رہا ہوں. آگے بھی میرے جیتے جی سے تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں، آج یہ وہ مبشر نہیں تھے جو اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتے تھے. آج یہ صرف برہان کے موبی تھے. زانا ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی. وہ اسے چھوڑ کر لمبے ڈھینگ بھرتے اس کے گھر سے باہر نکل گئے. ان کے پیچھے ان کے الفاظ کا اثر کتنی ہی دیر رہا تھا. وہ شل ساخت سی اپنے گھر کے بند دروازے کو دیکھتی رہی. وہ جتنی مرضی خود کو اسٹرانگ رکھ لیتی لیکن اندر جو اذیتیں گڑھ کر بیٹھی تھیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی. وہ خود کو ان چیزوں سے دور رکھتی تھی جو اسے کمزور بناتی تھی. ان میں پھر چاہے اس کا بھائی ہی کیوں نہ آ گیا ہو. لیکن آج ڈاکٹر مبشر جو بھیانک روپ اسے دکھا کر گئے تھے وہ کچھ پل کے لیے ہی صحیح زانا کو لرزا کر رکھ گیا تھا. اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گال پر لڑھک گئے. آج پاشا ولا میں سب کی چہل پہل تھی. زحال نے خان حویلی سے مورے اور داجی کو انوائٹ کیا تھا لیکن داجی اپنے کام کے سلسلے میں ایک مہینے کے لیے شہر سے باہر تھے. تب ہی صرف فرخندہ بیگم آئی تھی اور وہاں سے زریاب خان سیماب کو لے کر آئے تھے. وہ اس وقت گل کے کمرے میں تھی جو بت بنی بیڈ پر بیٹھی کوئی بھی حرکت نہیں کر رہی تھی نہ کچھ بول رہی تھی. کومل آئرہ تو اسے دیکھ کر رہ گئیں. آئرہ نے اس کی وارڈروب سے ایک خوبصورت ڈریس نکال کر بیڈ پر رکھا اور ساتھ ہلکی پھلکی سی جویلری بھی. گل، خدا کے لیے کچھ بولیں. یہ سب کیوں کر رہی ہیں آپ؟ کومل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے اور کیسے روکے اسے. زحال نے آج رشتے والوں کو بلا لیا تھا جو کچھ ہی دیر میں پاشا ولا پہنچنے والے تھے. اسی لیے سب آج پاشا ولا میں ہی تھے. وہ خود چاروں بھائی بھی آج آفس سے چھٹی کر کر گھر ہی بیٹھے تھے. میں مشی کو دیکھ کر آتی ہوں. آئرہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی. جمل کو آج کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. وہ ملازموں کے ساتھ مل کر کچن میں لگی کام کر رہی تھی. ام کو بتائے گا تم سب کہ ہو کیا رہا ہے؟ سیماب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب کیا بات کر رہی ہیں.
لیکن کومل کو اس سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ سیما بے شک حویلی میں تھی، لیکن اس کی ان سب سے زیادہ بنتی تھی۔ مجھے خود نہیں آ رہی سمجھ، گل خود بتا دیں تو بہتر ہے۔ کومل کو ڈاکٹر برہان کے لیے بہت برا لگ رہا تھا، جو اس کے ڈوز کے لیے 7 سمندر پار بھٹک رہے تھے، اور وہ یہاں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ ہم کو کچھ نہیں کہنا، جس میں ہمارا بھائی خوش اس میں ہم خوش۔ وہ خود کو پتھر کر گئی تھی۔ پوچھ سکتی ہوں اس کی وجہ؟ جو شخص تب نہیں آیا ہم کو اپنانے، وہ اب کیا اپنائے گا ہم کو؟ وہ یک دم سے بپھر پڑی تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ قرب کی آخری انتہا تھی۔ کیا تھا نا تب انتظار، آئے وہ ہم کو لینے، جب ہم کو رتی کے باؤ کسی کے سر تھوپ دیا گیا۔ اس کا وجود بری طرح سے لرزنے لگا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ کومل اور سیماب کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ محبت کرنے والے ایسے بیچ راستے چھوڑ کر نہیں جاتے جیسے اس نے ہم کو چھوڑا تھا۔ آج اگر ہمارا بھائی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے ہمارے لیے۔ وہ وقت اور اس میں ملی تکالیف، اس کے بدن سے نوچ نکالنا ایسے تھا جیسے روح کو بدن سے جدا کر دینا۔ اس کے کانوں میں آج بھی وہی آواز گونج رہی تھی، زرتشم نوشیروال ولد نوشیروال خان، آپ کا نکاح بالاج خان ولد ولی خان کے ساتھ طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی نگاہیں حویلی کی دہلیز پر ہی ٹکی تھیں، دل شدت سے ان کا منتظر تھا۔ وہ روتی ہوئی سرخ دوپٹے کے اس پار سے ان کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ اس سے قبول ہے بلوا لیا گیا تھا۔ کومل کو اس کی حالت دیکھ رونا آیا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں نے بتایا تھا کہ ٹویسٹ آتے رہیں گے، لیکن ان کا اینڈ آپ لوگوں کا رسپانس ڈیسائیڈ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا رسپانس بہتر رکھیں۔ اوکے، ٹیک کیئر، دعا میں یاد رکھیں۔ جمعہ مبارک۔ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔